अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन और सामीन सलाम अलैकुम। हमने पिछली कुछ वीडियोस में अहादीस क़ुदसी पे बात की थी और अहादीस क़ुदसी के 2 चैप्टर्स 2 सूरे हमने कंप्लीट किए थे। ये खुदा का कलाम है, लेकिन ये कुरान मजीद से अलग है। जो कुरान मजीद में खुदा की बातें हैं वो अल्फाज भी खुदा के हैं और बात भी खुदा की तरफ से ही है, और इसमें किसी तरह के शक व शुबहे की गुंजाइश किसी भी अहले यकीन के लिए मुमकिन नहीं है। और जो अहादीस क़ुदसी हैं ये भी खुदा की बातें हैं, लेकिन इनमें अल्फाज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक फ़र्क है और इनको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन ये इसमें किसी चैप्टर का कोई नाम नहीं है, सिर्फ ये हमारी आसानी के लिए डिवाइड किए गए हैं, जिसमें से 2 पर हम बात कर चुके हैं और आज इंशाल्लाह तीसरा जो चैप्टर है उसकी हम उस पर बात करेंगे। उसमें जो अहम नुकात हैं उनको डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला वअजिब्तु लिमन अयक़न बिल मौति कैफ़ा यफ़रहु वअजिब्तु लिमन अयक़न बिल हिसाबि कैफ़ा यजमउल माल। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है हदीस क़ुदसी में ज़बान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि खुदा ताज्जुब करता है उस पर कि जिसे मौत का यकीन है। अयक़न बिल मौत कैफ़ा यफ़रहु, वो खुश कैसे हो सकता है, फ़रहत कैसे पा सकता है। और उसके बाद दोबारा ताज्जुब किया वअजिब्तु लिमन अयक़न बिल हिसाब, फिर वो ताज्जुब करता है उस पर कि जिसे अयक़न यकीन है बिल हिसाब, हिसाब का यकीन है। कैफ़ा यजमउल माल, वो माल को जमा कैसे कर सकता है। क्या मतलब हुआ, यकीन है मौत का तो कोई खुश नहीं हो सकता, और अगर यकीन है रोज़े हिसाब का, एक दिन हिसाब होगा, एक दिन जजमेंट होगा, अगर किसी को उसका यकीन है तो वो माल को जमा नहीं कर सकता। इन्हीं बातों को हम आज इंशाल्लाह वाज़े करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो अजिब्तु का क्या मतलब है, ताज्जुब। तो खुदा के इल्म में हर चीज़ पहले से है, उसको कोई सरप्राइज़ नहीं दिया जा सकता। तो अजिब्तु यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हुआ, इसका मेन मकसद ये है कि वो हमारे लिए इस्तेमाल हुआ, ताकि हम इसको इस बात पर जब एम्फेसिस किया जाता है किसी चीज़ पर तो उस पर लोगों की तवज्जो जाती है। जब हम ये देखेंगे कि खुदा ने अजिब्तु लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ताज्जुब किया है, तो यानी हमको भी हमारी भी अटेंशन इस तरफ आनी चाहिए, इसलिए ये इसका इस्तेमाल किया गया। अयक़न बिल मौत, जिसको यकीन है मौत का, कैफ़ा यफ़रहु, वो खुश कैसे हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिससे मौत का आने का यकीन हो उसको उदास रहना चाहिए। अइम्मा की ज़िंदगी है, उनकी सीरत में क्या हमने देखा है कि वो हर वक्त उदास रहते थे क्योंकि उनको मौत का यकीन था। या किसी को भी दुनिया में ऐसा कोई है जिसे ये शक हो कि मौत पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं है, सबको मालूम है मौत आएगी, यकीन भी है कि मौत आएगी, बल्कि हर दिन हमें किसी न किसी के जब इंतकाल की खबर मिलती है तो वो एक हमारे लिए भी रिमाइंडर होता है कि ये आज उसका इंतकाल हुआ है, कल हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ना अहले बैत को कोई शक था, ना हमें लगता है दुनिया में किसी को भी ये शक है कि मौत है भी या नहीं। अलबत्ता मौत क्या है इसके बारे में हर एक का अपना एक कंसेप्ट है। बहुत से कल्चर्स में मौत को कहा जाता है कि बस मरे तो ख़त्म हो गए, बस डेड एंड है मौत। बहुत से लोग मौत से डरते हैं और बहुत से लोग इसके ज़िक्र को नापसंद करते हैं, और उनकी अलग-अलग वजूहात हैं। इंशाल्लाह इन तमाम बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन मौत को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी को समझें, और वो भी कुरान की रोशनी में। सूरतुल अनकबूत वर्स 64 में इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्ना दारल आखिरता लहियल हयावान लव कानू यअलमून। खुदा ने फरमाया है कि है क्या, वमा है क्या, हादिहिल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी है क्या, इल्ला सिवाय, लहवुन व लइब। जब माँ और इल्ला के बीच में कोई बात कही जाती है तो उसका मतलब है कि एक हिसार खींचा जाता है, यानी एक एक हम कह दें कि बस इसके सिवा कुछ है ही नहीं। जब हमें ये कहना होता है तो माँ और अल्लाह के बीच पे कोई बात अगर की जाती है तो उसको हस्र के अल्फाज कहा जाता है, कलमा हस्र। जैसे वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, ठीक उसी पैटर्न पे इस आयत को भी इरशाद होता है कि वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी है ही क्या, इल्ला लहवुन व लइब, सिवाय इसके कि वो खेल तमाशा है। तो सबसे बड़ा शौकर तो हमारे लिए ये होना चाहिए कि जिस ज़िंदगी को हम ज़िंदगी तस्वुर कर रहे हैं, अल्लाह की नज़र में वो खेल तमाशा है। व इन्न दारल आखिरता लहियल हयावान, और आखिरत का घर, दारल आखिरा, आखिरत का जो घर है वो क्या है, ट्रू लाइफ है, लहियल हयावान, असल ज़िंदगी है। लव कानू यअलमून, और सिर्फ ये कि उनको काश पता होता, मतलब अल्लाह ने कहा है कि अगर उनको पता होता तो उनको मालूम होता कि दुनिया की ज़िंदगी सिवाय खेल तमाशे के कुछ नहीं है,
اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ آل عمران میں ورس 185 میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور کیا ہے، یہاں پہ بھی وہی سیم آیت ہے، ماں اور اللہ کے بیچ میں ایک بات کہی جا رہی ہے، کیا ہے حیات دنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے، اللہ سوائے اس کے، متاع الغرور، دھوکہ دینے کا سامان ہے۔ غرور ہم لوگ اکثر پراؤڈ کے سینس میں یوز کرتے ہیں، لیکن عربی میں غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ۔ تو دنیا کی زندگی کیا ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ تو چاہے اب آپ اس کو کھیل تماشا کہیں، کہ خدا نے اس کو کھیل تماشا کہا ہے، اور دوسرا اس کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں، متاع الغرور یا دھوکے کا سامان ہے۔ تو جس کو ہم زندگی تصور کر رہے ہیں وہ دراصل خدا کی نظر میں دھوکے کا سامان ہے، وہ دراصل خدا کی نظر میں کھیل اور تماشا ہے، اس لیے کیونکہ کھیل تماشے سے ہمیں تھوڑا مزہ ملتا ہے، اور بس اتنا ہی تھوڑا مزہ ہمیں اس دنیا میں بھی مل سکتا ہے، اس سے زیادہ پاسبل نہیں ہے، چاہے ہم جتنا بھی سب کچھ جمع کر لیں اپنے پاس، تب بھی ہمیں جتنا بھی ہم میکسیمم انجوائے کریں گے، اس کو اللہ نے کہا یہ کھیل تماشا ہے، اس کو کہا ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو سب سے پہلے موت سے پہلے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جس زندگی کو ہم زندگی تصور کرتے ہیں وہ اصل میں خدا کی نظر میں زندگی نہیں ہے، بلکہ جو اصل زندگی ہے وہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے، دارالآخرہ، جب مریں گے تبھی تو دارالآخرت میں جائیں گے، آخرت کے گھر میں تبھی تو جائیں گے۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اگرچہ کھیل تماشا ہے، دھوکہ ہے، تو اس میں ملنے والی خوشی بھی کیسی ہے، وقتی ہے، دھوکے کی خوشی ہے۔ اور اسی لیے حدیث قدسی کی وہ لائن زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں اللہ نے کہا کہ انسان کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنی موت کو سمجھ لے، تو موت کی حقیقت سمجھنے سے کیا ہوگا کہ ہم کبھی بھی دھوکے میں نہیں آئیں گے، وقتی خوشی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ موت وہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ہم حیات ابدی میں جا سکتے ہیں، جو کنٹینویشن والی لائف ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے، اس میں ہم جا سکتے ہیں صرف تبھی جب ہمیں موت آئے گی۔ جب تک ہم اس فزیکل باڈی میں ہیں تب تک ہم اس ابدی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جو سب سے پہلی چیز ہے، اگر ہم موت کو ایک نیوٹرل ٹرم کے طور پہ لیں تو یہ ایک برج ہے کہ جو ہمیں لے جائے گا اس دنیا میں جو ہمارے لیے خدا نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور اس دنیا کے کھیل تماشے سے نکال کر وہ ہمیں ریئل لائف میں لے جاتی ہے۔ موت جو ہے وہ سلسلہ گناہ کو ڈسکنیکٹ کر لیتی ہے، منقطع کر دیتی ہے، کٹ کر دیتی ہے۔ گناہ کرے جا رہے ہیں ہم، لیکن جب موت آئے گی تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے پھر ہم گناہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو موت کو اللہ نے ایک نعمت کے طور پہ خلق کیا ہے کہ اگر انسان کوئی نیکی بھی نہیں کر رہا، صرف گناہ کر رہا ہے، تو ایک دن موت آنے سے اس کی گناہ بھی رک جائیں گے۔ تو موت ایک نعمت بھی ہے۔ اور اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد دیکھیں تو آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے اچھی عبادتوں میں سے ایک عبادت اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ تو موت ایک عبادت بھی ہے، اور موت کا ذکر جو ہے وہ ہمیں اصل زندگی کی طرف لا سکتا ہے، بلکہ یہ بھی ائمہ کے فرامین میں ملتا ہے، ایک دن میں ہی کاؤنٹ کر لو تو اگر کم از کم 20 دفعہ کوئی اپنی موت کو یاد کر لے تو اس کا شمار شہداء کے ساتھ ہوگا، اس کا جو آخرت ہے وہ شہداء کے ساتھ اس کو محشور کیا جائے گا۔ یعنی اتنی اہمیت ہے صرف موت کی، جس کو ہم لوگوں نے تصور کیا ہے کہ بس یہ ڈیڈ اینڈ ہے، یا کسی نے اس کو بہت بری چیز مانا یا ڈراونی چیز تصور کیا ہے، وہ ایک نعمت ہے خدا کی۔ نبی امام علیہ السلام یعنی امام تقی جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم موت کو ناپسند اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یکرہ الموت لکثرت الذنوب ویقیم علی ما یکرہ الموت، فرمایا کہ موت سے کراہیت گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور انسان قائم رہتا ہے یا اڑا بھی اسی پر رہتا ہے کہ جس کی بنا پر اسے کراہیت محسوس ہوتی ہے موت سے۔ کہ اگر ہم نے اپنے گناہ کم کر لیے تو موت سے ہمارا ڈر یا اس سے جو ہماری کراہیت ہے وہ اپنے آپ کم ہو جائے گی، لیکن ہم اڑے رہتے ہیں گناہوں پر، اور اسی لیے ہمیں موت کریہ لگتی رہتی ہے۔ امیر المومنین کا ارشاد ہے بحار الانوار میں، الدنیا دار الممر والآخرۃ دار المقر، تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی، دنیا جو ہے وہ گزرنے کی جگہ ہے، والآخرۃ دار المقر، اور آخرت کیا ہے، مقر ہے، آرام کی جگہ ہے۔ پھر فرمایا لے لو اپنے گزرگاہ سے، یعنی جس جگہ سے تم گزر رہے ہو، یعنی دنیا گزرنے کی جگہ ہے، تو یہاں سے تم وہ لے لو کہ جو
اپنے قیام گاہ میں تمہیں اپنے ٹھکانے پر تمہارے لیے ضروری ہو۔ تو یہ ارشاد امیر المومنین کا ہے ہماری اس زندگی کے لیے جس کو ہم موت کہہ رہے ہیں یا جس کو ہم خاتمہ کہہ رہے ہیں، وہ خاتمہ نہیں ہے، یعنی موت جو ہے وہ مر کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، اور اسی طرح سانس لیے جانے کا نام زندگی نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو سانس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے نا، اس دنیا میں ہمیں یہ لنگز تو نہیں چاہیے سانس لینے کے لیے، تو ہمارے لنگز بھی یہیں رہ جائیں گے، باڈی بھی یہیں رہ جائے گی، سانسیں بھی یہیں رہ جائیں گی، لیکن زندگی شروع، اصل زندگی وہیں شروع ہو جائے گی۔ سورۃ الفجر ورس 24 میں ارشاد ہے، وہ لوگ کہ جو دنیا میں بس دنیا ہی کی زندگی کو کافی سمجھتے تھے، جب وہ آخرت میں اٹھائے جائیں گے تو وہ بولیں گے یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور وہ کہے گا کہ کاش کہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ جہاں سے وہ آیا ہے، جس کو وہ زندگی تصور کر رہا تھا، وہ نہیں تھی زندگی۔ جہاں اس کی آنکھ اب کھلی ہے مرنے کے بعد، اس کو وہ زندگی کہہ رہا ہے کہ اس پوائنٹ کے لیے تو میں نے کچھ بھیجا ہی نہیں تھا، میں نے تو بس اپنی دنیا کی زندگی کے لیے جو کچھ میں نے جمع کر رکھا تھا وہ بس وہیں ختم ہو گیا۔ اب جہاں میں اٹھایا گیا ہوں، جہاں میں نے آنکھ کھولی ہے اور جہاں میں دوسرے ورلڈ میں ٹریول کر کے لایا گیا ہوں، یہاں کے لیے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ہم موت کو بہت ساری چیزوں سے کمپیئر کر سکتے ہیں۔ ہم موت کو ایک برج کہہ سکتے ہیں، ہم موت کو ایک ذریعہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ نئی زندگی یا ابدی زندگی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو موت سے جو ہمارا ڈر ہے، جو ہمارا خوف ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ بقول نبی امام علیہ السلام کہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ مومن کے لیے چوتھے امام کی حدیث ہے کہ وہ موت اس کے لیے ایسی ہے کہ جیسے گندے کپڑے اتارنا اور اچھے اور صاف کپڑے زیب تن کرنا، اچھے صاف کپڑے پہننا، جس طرح ہم کو پسند ہے کہ ہم اچھی ڈریس پہنیں، اچھے سے ڈریس اپ ہوں، موت اس کے لیے اسی طرح کی ایک پسندیدہ چیز ہے۔ جیسے ہمارے نظر میں اچھے کپڑے پسندیدہ ہیں ہمارے لیے اور میلے کپڑے ہم اتار دینا چاہتے ہیں، ویسے ہی ایک مومن جو ہے وہ اس دنیا سے نکل جانا چاہتا ہے اور وہ اس دنیا میں انٹر کرنا چاہتا ہے جہاں کے لیے اس نے محنت کی ہے، جہاں کے لیے اس نے ذخیرہ جمع کیا ہے، اور جہاں کے لیے اس کو انتظار ہے کہ وہاں پر میرے اچھے اعمال کا صلہ میرا منتظر ہوگا، وہاں میرے لیے ریوارڈز ہیں۔ تو اس لیے موت ایک بہت اچھا ریمائنڈر ہے کہ ہم بھی اپنی تیاری کریں، ہم بھی اپنے آنے والے وقت کے لیے سامان اکٹھا کریں، اور ہم بھی اس دنیا میں جانے کے لیے انتظار کریں، نہ کہ ہم اس سے ڈریں اور بھاگیں اور خوف زدہ ہوں، بلکہ ہم بھی اس کے لیے پریپریشن کریں۔ حالانکہ یہ بہت کہنے میں آسان ہے اور کرنے میں یقیناً جتنا زیادہ ہمارے گناہ بڑھیں گے اتنا پھر ہمارے ڈیفیکلٹی بھی ہوگی، لیکن انشاءاللہ خدا سے دعا ہے، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا ہے کہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اس میں اتنا اثر ہو کہ ہم بھی اپنی تیاری کریں، ہم بھی اس دنیا کے لیے اپنا جو ذخیرہ ہے توشہ آخرت ہے وہ جمع کریں، اور انشاءاللہ وہاں جب جائیں اور ہماری آنکھ کھلے تو ہم خدا نخواستہ حسرت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، بلکہ ہم انہی لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے لیے وہ جو موت ہے وہ اچھے کپڑے پہننے کی طرح خوش کر دینے والی چیز ہو، اور موت سے ہمارا جو ڈر ہے وہ دور ہو۔ ہم بھی اپنی موت کو یاد کریں، دن میں 20 بار نہ صحیح 10 بار صحیح، لیکن ہم اتنا یاد کریں کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔